औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत सब ठीक है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बुक शेयर करती हूँ मैं और शुरू करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं कौन से पेज पे हूँ। आई थिंक हमने यही पेज पढ़ना है जो खुला है। पिछली दफा मैंने ये एक्सरसाइज कराई थी ना आपको। हाँ, ये पढ़ाया था और ये एक्सरसाइज कराई थी और ये होमवर्क दिया था आपको। अच्छा, इसको अभी हम कर लेते हैं। और एक और चीज भी आपसे डिस्कस करनी है, वो भी मैं शेयर करती हूँ जरा आपके साथ। चलिए, अच्छा ये होमवर्क किया था आप लोगों ने, मैंने दिया था। इसमें आपको क्या करना है, मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानने थे। ठीक है, तो इसका तरीका मैं बता देती हूँ, मुख्तसर से दोबारा बता देती हूँ। क्या होता है कि जब मुज़क्कर को आपने और मुअन्नस को अलग अलग करना होता है, तो उसमें आपने सिर्फ क्या करना है, देखना है, उसका मीनिंग आना चाहिए सबसे पहले। मीनिंग नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको शीट्स मैंने भेजी थी 4, उसमें सारे मीनिंग्स लिखे होते हैं, आप चेक करना है अगर कोई मीनिंग आपको नहीं आता तो। और उसके बाद फिर डिसाइड कर सकते हैं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। सबसे पहली चीज जो उसमें देखेंगे वो क्या चीज होती है, उसका जोड़ा होना चाहिए ना, नर। अगर नर जोड़ा है तो वो जाहिर मुअन्नस ही है। ठीक है, मेरे साथ हैं आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? माइक खोलें जरा। आ रही है। अच्छा अच्छा, तो पहली चीज ये है कि आप उसका जोड़ा देखेंगे, कोई नर जोड़ा है तो वो मुअन्नस होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये इसमें गोलता है, बहुत आसान है, गोलता है। तीसरी चीज आप क्या देखेंगे कि जो आपको ग्रुप्स दिए गए थे, 6 ग्रुप्स आपको दिए गए, उन ग्रुप्स में जाके देखेंगे वो लफ्ज तो नहीं आता। ठीक है ना, मसलन जहन्नम के नाम है, बॉडी के डबल वो जो जोड़ों में पार्ट्स होते हैं, और इसी तरह से हवाओं के नाम है। फिर इसी तरह से आपके देखें तो और चीजें में 6 ग्रुप्स उसमें दिए हुए हैं। तो वो 6 ग्रुप्स आपके सामने होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रुप्स। उन ग्रुप्स में से तो नहीं आ रहा वो वर्ड। और फिर लास्ट चीज क्या होगी, जो मुतफरक अस्मा आपको दिए गए, वो भी 6, 7, 8 ही है, मैक्सिमम 10 होते हैं। तो वो जो आपको बताए गए उन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे रजुलन है, तो जाहिर है ये रजुलन को आपने डिफाइन करना है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो यहाँ पर तो इन्होंने लिखा हुआ है सवाल में क्या कि इसका मुअन्नस बताएं। ऊपर पहले पिछली वाली एक्सरसाइज हमने क्या किया था कि हमने खुद बताना था कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और साथ ही आपको उसका सामने अपोजिट वो लिखा हुआ था, मुअन्नस भी लिखा हुआ था। तो आपको ये पहले बताना था कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो रजुलन को अगर आपने डिक्लेयर करना है कि ये मुज़क्कर है मुअन्नस है, तो सबसे पहले इसका जोड़ा देखेंगे। ठीक है, और जैसे फातिमा तू को भी आप देख लें, फातिमा तू का जोड़ा देखेंगे, अगर कोई जोड़ा आता है मुज़क्कर, इसमें तो निशानी गोलता है। मसला वहां होगा जहां पे आपका गोलता नहीं है, वहां पे थोड़ा मुश्किल होगा। अब इसको भी आपने थोड़ा सा देखना है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये भी आपने देखना है, ये भी आपने देखना है। अच्छा, ये तो औरतों के नाम है, ये तो होते ही मुअन्नस है। फिर ये उमरू जो है ये गैर मुनसरिफ होता है, बट ये मर्दों के नाम है तो मुज़क्कर ही है। मीनिंग जब तक नहीं आएगा ना आप कुछ नहीं कर सकते। लिसान उन बॉडी का पार्ट है और वो बॉडी में एक ही होता है, तो इसलिए ये मुज़क्कर है। इमराअतुन में आप गोलता देख रहे हैं, इसी तरह नाफिज़तुन मुअन्नस है। शुब्बाकुन जो है ये खिड़की है, और इसको आपने देखना है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो कैसे देखेंगे, अब ये मुझे भी नहीं इसका इतना आइडिया कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसको मैं भी चेक करूंगी। ठीक है, मेरे ख्याल में तो इसमें गोलता नहीं है, तो ये मुज़क्कर है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से ये जो है नाफिज़तुन बन रही है। इसको थोड़ा सा चेक करेगा कोई मेरे लिए? अभी नहीं, बाद में देखिएगा। और बाकी जो है ठीक है।
اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمیں مونس بنانے ہیں. تو رجل کا مونس کیا ہوتا ہے؟ امراتن. امراتن ابھی ہم نے اوپر پڑھے, لکھنا آنا چاہیے آپ کو امراتن, ٹھیک ہے, تاکہ جب آپ ٹیسٹ میں لکھیں تو آپ کو آتا ہو. امراتن, ٹھیک ہے. اور آپ نے مدینہ بک میں پڑھا تھا جب اس کے اوپر الف لام آ جاتا ہے تو یہ امراتن نہیں رہتا, المرأتو ہو جاتا ہے. پڑھا تھا نا کہ بھول گئے؟ المرأتو ہو جاتا ہے. تو اس کا تھوڑا سا جب الف لام آئے گا تو یہ امرأتن المرأتو چینج ہو رہا ہے, دیکھیں بس اس میں تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ اس کو جب الف لام لگاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے. باقی ولدن کا کیا ہوگا, مونس کیا ہوگا؟ بنتن. جلدی جلدی بولیں, جلدی جلدی, یہ آپ کا ہوم ورک تھا. معلمن, معلمتن. ہاں معلمتن, اور گول تا لگائیں گے. کیسے لگائیں گے؟ لاسٹ لیٹر پہ زبر, آگے گول تا لگا کے دو پیش لگا دیں گے. اگر یہاں پہ پہلے سے دو پیش لگے ہیں تو ان کو گرا دیں اور ایک زبر لگائیں. گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ کا کیا ہے؟ مدرسن کیا ہو جائے گا؟ زبر لگائیں گے, گول تا کا اضافہ کریں گے, مونس بن جائے گا, مدرستن بن جائے گا. طالبن کا کیا ہوتا ہے؟ طالبتن. اس کے اوپر زبر لگائیں گے اور آگے گول تا لگا دیں گے, ٹھیک ہے. طالبتن بن جائے گا, صرف گول تا لگانی ہے اور کچھ نہیں لگانا. مومنن, ہاں مومنتن. یہ یاد رکھیں, یہ ٹپ ہے بہت بڑی, گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے, چاہے مونس بنا رہے ہوں یا ویسے ہی کچھ لکھ رہے ہوں, گول تا سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے. کہیں بھی آپ چیک کر لیجیے گا. مومنتن, مسلمتن, صادقتن, اب ان کی مونس بنانی ہے نا تو صادقتن. یہ ساری صفات ہیں, ٹھیک ہے. صفات, اور یہ صفت نہیں ہے. طالب کیا ہے؟ یہ صفت نہیں ہے. مدرس صفت نہیں ہے, یہ اس میں ذات ہے. تو اس میں ذات کو بھی اور اس میں صفت کو بھی جب مونس بنانا ہوتا ہے سمپلی اس میں گول تا کا اضافہ کرتے ہیں. قائمن, قائمتن, کوئی لڑکا کھڑا ہو, حامدن, قائمن, اور لڑکی کھڑی ہو تو آپ مریم قائمتن. اسی طرح جدیدن, جدیدتن, یہ بھی صفت ہے, یہ بھی صفت ہے, یہ ساری صفات ہے. حاضرن, حاضرتن, گول تا لگا دیں گے. عالمتن, صالحتن, اسی طرح جمیلتن, ذاہبن, ذاہبتن, طویلتن, یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. کبیرتن. مفتوحن کا کیا ہوگا؟ مفتوحتن. قریبن, قریبتن, طبیبن, طبیبتن. کچھ مشکل تو نہیں ہے نا مونس بنانے میں, گول تا لگانی ہے بس اور سوچ کے کرنا ہے. اب عریس کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو میننگ نہیں آئے گا تو میں نے اس لیے آپ کو وہ دی تھی شیٹ. عریس ہوتی ہے مذکر ہے, یہ دولہے کو کہتے ہیں, اور مونس کیا ہوتی ہے اس کی؟ عریستن نہیں ہوگی, کیا ہوگی؟ دلہن کو کیا کہتے ہیں؟ عروستن. عروستن, ٹھیک ہے نا, عروستن. تو عریستن نہیں ہوتا, اس کا یہ ہوتا ہے عروستن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گولتا لگا دیں گے اس میں. اچھا آگے کیا ہے؟ ملک. ملک کیا ہوتا ہے؟ ملک. ملک بادشاہ. ملک بادشاہ ہوتا ہے, تو کیا ہوگا؟ ملکہ. ملکتن, ملکتن, ٹھیک ہے. ملکن, ملکتن. اب یہ جو ملک کا لفظ ہے یہ بھی عجیب لفظ ہے نا, اگر زبر اوپر چل جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ملک بن جاتا ہے. اور ملک کیا ہوتا ہے؟ ملکن کیا ہوتا ہے؟ فرشتے. فرشتہ, ایک فرشتہ. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ملائکہ. ہاں, اس میں جو گولتا آتی ہے وہ مونس کی نہیں آتی. جی. ملائکہ مونس نہیں ہے, مذکر ہیں. جب بھی آپ کو دیکھنا ہو نا, جیسے خلیفہ بھی ہے تو تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ اب یہ یہاں پر جو تا آ رہی ہے نا, خلیفہ میں بھی اور علامہ میں بھی اور اس میں بھی جو آ رہی ہے, یہ اس کو کہتے ہیں عزت دینے کے لیے تا لائی جاتی ہے. علامہ میں, خلیفہ میں اور ملائکہ میں, یہ مونس کی تا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو خیال رکھنا ہے جب بھی آپ کو گول تا والا اسم نظر آئے تو اس کو آپ نے مونس نہیں بنا دینا, اس کی کدھر جانا ہے؟ واحد میں جانا ہے. اس کا واحد کیا بن رہا ہے؟ اس کا واحد مذکر ہے تو وہ گول تا والا اسم بھی کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا. مذکر ہو جائے گا, یہ پکا رول ہے. ابھی آج ہی مجھے کسی کا کوشچن آیا تھا قرآن مجید میں, سورہ نساء کے اندر وہ کوشچن کر رہی تھی کہ ترک ازواجکم لکھا ہوا ہے, تو ترجمہ تو کر رہے ہیں ہم بیویوں کا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو بھی دیکھ لیں جاتے جاتے. ترکا لکھا ہوا ہے ازواجکم, اور ترجمہ کیا ہے؟
چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. تو ازواج جو ہے وہ تو مذکر ہے, یعنی ازواج کا ترجمہ تو مؤنث ہو رہا ہے, بیویاں چھوڑ جائیں, تو فعل واحد یہ مذکر کیوں آ رہا ہے؟ یہ چوتھا پہلا اور چوتھا سیگا جو ہے اس ہاں میں لیکن وہ بیویاں ہیں نا, تو یہاں ترکت ہونا چاہیے نا, ترجمے کے لحاظ سے تو ترکت ہونا چاہیے, ہاں ہے صحیح. نا. تو لیکن وہ ان کا کوشچن یہی تھا کہ یہاں پہ ازواج مذکر ہے, مؤنث ہے, ترجمہ بھی مؤنث میں ہو رہا ہے بیویاں, تو یہاں پہ ترکت کیوں نہیں آ رہا؟ جو لوگ سوچتے ہیں نا پھر وہ کوشچن بھی ازواج کرتے ہیں. ازواج دونوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا؟ ہاں ازواج جو ہوتا ہے نا وہ زوج ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سپاؤس ہوتا ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے, دونوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں. سپاؤسز کا ترجمہ وائفز بھی کر سکتے ہیں اور ہسبینڈز بھی کر سکتے ہیں. تو ازواج کا لفظ بالکل ایسے ہی ہے. پھر میں نے اس سے یہ بھی بتایا کہ ازواج کے اس میں جاؤ, واحد میں جاؤ, زوج کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ زوجاتن تو نہیں ہے نا, زوج ہے نا, مذکر ہے لیکن نا. وہ ایکسیپشن بھی تو ایک رول ہے نا, ایک ایکسیپشنل رول بھی نہیں ہے نا یہاں کہ کوئی اگر عاقل کے یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں, یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. زوجاتن ہوگی تو بیوی ہوگی, زوج ہوگا تو وہ مذکر ہوگا. زوج کی جمع ازواج ہے, ٹھیک ہے, وہ مذکر پہ بھی بولا جاتا ہے, زوج بھی مذکر پہ بولا جاتا ہے اور ازواج بھی مذکر مؤنث دونوں پہ بولا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو میننگ تو اس کے دونوں پہ کر لیتے ہیں, لیکن پیچھے اگر ہم دیکھیں تو زوج مذکر ہے, زوجاتن نہیں آیا. تو جب یہاں مذکر ہوگا تو پھر آپ کا اس کو بھی مذکر سمجھا جائے گا, بالکل ایسی جیسے ملک سے ملائکہ. ملکن کیا ہے, مذکر ہے, تو آپ کا وہ ملائکہ بے شک بولتا آ رہی ہے وہ مؤنث ہے. یہ چیزیں جب تک نوٹ نہیں کریں گے نا پھر آپ قرآن میں بھی کنفیوز ہوں گے. سمجھ آ گئی یہ بات کہ وہاں پہ کیوں مذکر فعل آ رہا ہے؟ کیونکہ ازواج جو ہے اس کا واحد مذکر ہے اور اس کو وہاں مذکر سمجھا جا رہا ہے, میننگ اس کو اس میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ میننگ تو ہم کرتے ہیں. زوج جس طرح اسپاؤس بولا جاتا ہے دونوں پہ, اسی طرح زوج بھی عربی میں دونوں پہ بولا جاتا ہے, مذکر مؤنث دونوں پہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میننگ اس میں کر لیں گے, لیکن لفظ مذکر ہی ہے وہ, کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے. تو یہ یہاں پہ اس لیے طرح کا آیا. تو قرآن مجید میں غلطی تو نہیں ہو سکتی نا, آپ سوچیں کیسے غلطی ہو سکتی ہے. اب ترکت ازواجکم, تو ازواجو جو ہے وہ آپ کا تو وہ زوج سے بنا ہوا ہے, مذکر ہے, تو آپ کیسے ترکت لگا سکتے ہیں, وہاں ترکا ہی لگے گا پھر. تو یہ تھوڑا سا تھا. اچھا اس کے بعد استاذ بولتا لگا دیں گے, استاذتن ہو جائے گی, طبیبتن, مہندستن, کافرتن, منافقتن, کاذبتن, ان میں آپ نے صرف بولتا لگانی ہے. جالستن, قدیمتن, غائبتن, عورت غائب ہو, ایبسینٹ ہو تو غائبتن. ابھی جب آپ آگے اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے نا. استاذہ لیکن میں ایک کوشچن پوچھوں, جی پوچھیے. وہ ایسا کچھ رول ہے کہ اگر عاقل کی بھی جمع مکسر ہو تو اس میں دو میں سے کوئی ایک سیگا یوز کر سکتے, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ مینس وہ جمع, ہاں, فرسٹ اور فورتھ میں غیر عاقل کی ہو نا, ہاں وہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, عاقل دونوں کی میں بھی ہو تو دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. عاقل کی اگر بیوی ہو, ابھی یہاں پہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں, غیر عاقل میں تو آپ نے واحد مؤنث لگانا ہے, ٹھیک ہے. تو عاقل میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے, آپ مذکر فعل یوز کریں یا مؤنث فعل یوز کریں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو مؤنث لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ مذکر فعل بھی یوز کر سکتے ہیں اور مؤنث بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں ترک آیا تو ہم قرآن مجید میں تو چینجنگ نہیں کر سکتے نا, جیسا آیا ویسے لکھنا ہے, ہمیں پڑھنا ہے. جی تو ویسے جی, عاقل کا جو تو ہوتا ہے, مطلب یہ وہی میں پوچھ رہی تھی. ہاں عاقل کی جب جمع مکسر آئے گی یا عاقل کی جب جمع مکسر آئے گی تو اس کے پاس, اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ مذکر بھی فعل لگا سکتے ہیں, مؤنث بھی لگا سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو بھی جی نوٹ کر جی لیں, جتنی جلدی آپ چیزیں سیکھیں گے نا اتنا اچھا ہے آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا. تو اس لحاظ سے جی بھی وہاں پر اگر آپ اس کا میننگ مؤنث کا بھی آ رہا ہے تو وہاں ترک کا فعل, ہمارے پاس چوائس ہے نا, ترکا بھی لگا سکتے ہیں, ترکت بھی لگا سکتے ہیں. اب قرآن نے ترکا لگایا تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو میں نے ہر طرف سے آپ کو بتا دیا. اچھا یہاں پر آپ کا غائبہ, جاہلتن زبر لگا کے گولتا, طالحتن, طالحتن کیا ہوتا ہے بھائی؟ صالح کے اپوزٹ ہے یہ, جیسے صالح نیک ہوتا ہے تو یہ بد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بد ہوتا ہے. اور کبھی کیا ہے, یہ جمیل کا اپوزٹ ہے. جمیل ہوتا ہے خوبصورت, کبھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا کبھی صورت, ہے نا, اردو میں پڑھا آپ نے کبھی,
कभी सूरत यानी उस बदसूरत जिसे कहते हैं ना। फिर उसके बाद कादिमतुन, कसीरतुन और सगीरतुन मुगलकतुन, जबर लगाएं और गोलता लगाते जाएं मोनस के लिए। बाईद, बाईदतुन, खबीस, खबीसतुन। तो ये लफ्ज हमारे, अच्छा ये अरबी में मैं आपको पता होना चाहिए कि जो सिफत का सीगा होता है हमारी, उसमें उर्दू में तो हम सिर्फ अच्छे अच्छे को कहते हैं ना, ये फला उसकी सिफात है, लेकिन अरबी में जो बुरी चीजों से खबीस, खबीसतुन, ये भी सिफत है, ठीक है। और जैसे कबी है तो अब ये बुरी सिफत है ना, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव में ही डालेंगे। अच्छा, एक मैंने आपको वो दिया था, चार्ट्स भेजा था, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए थे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए थे। अगर मैं शेयर कर सकी तो मैं करूंगी एट द एंड। अब इसको पढ़ने देते हैं, आदत पढ़ते हैं अभी। चलिए आइए पढ़िए। जी, कौन पढ़ेगा? जल्दी से आ जाए, टाइम जाया नहीं करें। पढ़ूं बाजी? हाँ पढ़िए पढ़िए, कोई भी आ जाए करे, पढ़। अदद उर्दू और अंग्रेजी में अदद के एतबार से इस्म दो तरह के होते हैं, एक के लिए वाहिद, दो या दो से ज्यादा के लिए जमा। लेकिन अरबी में वाहिद और जमा के अलावा के लिए एक अलग से अदद बनाया गया है जिसे मुसन्ना कहते हैं। गोया अरबी में अदद के एतबार से इस्म तीन तरह का होगा, वाहिद एक के लिए, मुसन्ना दो के लिए, जमा दो से ज्यादा के लिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, अब इसमें क्या है, अच्छा उर्दू इंग्लिश में आपको पता है वाहिद और जमा ही होता है, लेकिन अरबी में क्या है, मुसन्ना का लफ्ज, इसको तस्निया नहीं कहना, ठीक है। मैंने कहा था, मैंने मना किया था ना, तस्निया नहीं कहना, मुसन्ना कहना है, और उसकी वजह भी बताई थी मैंने, क्योंकि तस्निया जो होता है वो अमल होता है जिसमें आप वाहिद से मुसन्ना बनाते हैं। अच्छा, वो एक्ट होता है, ठीक है, वो एक्ट होता है जिसमें हम वाहिद से मुसन्ना बनाते हैं। मुस्लिम किताब, उनसे किताबानी का जो बनाने का जो अमल है, जो एक्ट है, उसे तस्निया कहते हैं, ये याद रखना है। अच्छा, ये और ये दोनों हर जुबान में होते हैं, बट अरबी में मुसन्ना होता है। और जमा जो होती है फिर वो दो से ज्यादा के लिए, यानी तीन से शुरू होती है जमा, दो के लिए आपका मुसन्ना होता है। अच्छा, मुसन्ना बनाने का तरीका पढ़िए। मुसन्ना बनाने का तरीका, मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों तरह के अस्मा से मुसन्ना बनाने के लिए वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को फतहा यानी जबर देकर, नंबर 2 अलिफ और जेर कसरा वाली नून का इजाफा कर दिया जाता है, जिससे इस्म के आखिर में आनी की आवाज पैदा होती है। मसलन रजुल से रजुलानी, इमरातुन से इमरातानी, साहले से सालिहानी, किताब से किताबानी। अब ये आखिरी भी पढ़ लें पॉइंट। मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहा जाता है। ठीक है, मुसन्ना को आपने क्या कहना है, मुसन्ना ही कहना है, तस्निया नहीं कहना। ये जो आपने बनाया है ना, कि दो स्टेप्स लिए हैं आपने, कि लास्ट लेटर पे आपने जबर देनी है और आगे अलिफ नून जेर वाली का इजाफा कर देना है। कसरा और नून एक ही, जेर एक ही होता है चीज, उन्होंने बोला ना कसरा ब्रैकेट में, जेर और कसरा एक ही चीज है, तो अलिफ नून जेर वाली लगा देनी है, अलिफ और नून जेर वाली लगानी है, अलिफ और नून जबर वाली नहीं लगानी है, अलिफ नून जेर वाली लगानी है, लास्ट लेटर को जबर देके। जैसे साले है तो साले पे जबर लगाएंगे और आगे क्या करेंगे, अलिफ नून जेर वाली लगा देंगे। इस तरह इसमें आनी साउंड पैदा हो जाती है। तो आनी साउंड जब भी आएगी ये मुसन्ना की साउंड होगी। आनी, किताबानी, रजुलानी, इमरातानी। अच्छा, यहाँ पर भी आपने यही करना है, मुन्नस में भी लास्ट लेटर को जबर देनी है और आगे अलिफ नून जेर वाली लगा देनी। कोई मुश्किल काम है? ये बस अलिफ नून जेर वाली लगानी है, लास्ट लेटर पर कर दे। किताब के ऊपर जबर लगाएंगे और इसमें आपने जबर लगा दी, अब अलिफ नून जेर वाली आगे लगा दें तो इसमें आनी साउंड पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये करना है, जल्दी जल्दी आए और कुछ ही आप पहले थोड़े से कर लें। हाँ जी, वलादुन, वलादानी। क्या करेंगे, अमल क्या है, स्टेप्स क्या है, जबर लगाएंगे और अलिफ नून जेर वाली लगा देंगे। तो वलादानी का क्या मीनिंग हो जाएगा, दो लड़के, दो लड़के, ठीक है, बाकी कोई नहीं बोलेगा प्लीज। अच्छा, अब मुस्लिमुन, यहाँ पर मुस्लिम जबर लगाएंगे, मुस्लिमानी,
اچھا اگر یہ مسلمون لکھا ہوا ہے آپ کو پھر کیا کریں گے؟ مسلمون مسلمانی. ہاں وہ تو مسلمانی کریں گے بٹ آپ دو جو پیش ہوں گے پہلے ریموو کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں ریموو کریں گے. ریموو کر کے پھر زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو ابھی آپ کو اعراب پڑھایا نہیں اس لیے وہ اردو کے لفظ دے رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے نا، اردو کی طرح لکھے ہوئے ساکن دے رہے ہیں، کرسی دے رہے ہیں، طالب دے رہے ہیں، استاد دے رہے ہیں، مومن دے رہے ہیں. لیکن جب اعراب لگا ہوگا تو مومن نون ہوگا نا، تو مومن نون سے پھر آپ نے کہنا ہے اس کو ریموو کر کے زبر لگا کے اور الف نون، طریقہ وہی ہے. ٹھیک ہے، مومن استاذن مومنانی، آگے استاذن استاذانی، استاذانی زبر لگائیں گے اور آنی ساؤنڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، طالبن طالبانی طالبانی، کرسیون کرسیانی. یعنی اب اس یا کو آپ نے یہاں پہ دو یا ہیں خیال رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے لکھیں گے ہم؟ کرسی، ایک یا تو یہ ہو گئی نا کرسی کی، اور پھر آگے یعنی اس طرح سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کرسی یعنی ہو جائے گا، دو یا ہیں. میم اس شد نہیں ڈالیں گے جب کریں گے؟ نہیں تو ان دونوں کو جب مرج کریں گے تو ڈال دیں. اگر آپ اس طرح شد کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ایک یا ہی کافی ہوگی، اس کے اوپر پھر آپ شد ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر سکون ڈالیں گے اور اس پہ زبر ڈالیں گے. سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں نا. ٹھیک ہے، آپ اس پہ زبر ڈالیں اور الف نون کا اضافہ کر دیں تو یہ کرسی یعنی بن جائے گا سیدھا سیدھا. یہاں پہ یا کے اوپر پھر آپ کو شد بھی ڈالنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہاں یا اگر آپ نے ایک یا لکھنی ہے تو یا پہ شد ڈالیں، ورنہ دو یا لکھیں گے تو ایک پہ سکون اور سیدھا سیدھا لکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے باب سے کیا بنے گا؟ بابن بابانی. دو دروازے، عینن اینن اینن کا اینانی. عینانی. ایک نون تو یہ ہوگا نا اس پہ زبر آئے گی اور ایک آنی کا نون ہوگا. ٹھیک ہے، عینانی. سمجھ آ گئی؟ یدن سے یدن یدانی. یدانی، اس پہ زبر لگائیں گے اور اس کے اوپر تشدید نہیں ڈالنی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ید بولتے ہیں تشدید کے ساتھ نہیں، یدانی. مسجد مسجدانی. مسجدانی. اب یہ آپ نے کیا بنایا؟ یہ ڈوئل فارم بنائی ہے آپ نے، کس کی واحد کی، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آپ نے غور کیا کہ واحد میں تنوین آ رہی تھی یا نہیں؟ ابھی تو آپ کو بتا ہی نہیں ہے، لیکن سب آپ تنوین لگا رہی تھی نا واحد پہ. ہاں تو واحد پہ آپ نے تنوین لگائی، لیکن جب آپ نے ڈوئل بنایا تو اس پہ تنوین نہیں لگائی، اس میں آپ نے ساؤنڈ کا اضافہ کیا. رفعی حالت کے لیے آپ نے ساؤنڈ کا اضافہ کیا. یہ رفعی حالت ہے، یہ کیونکہ ولدن سے بنایا نا آپ نے تو ولدانی. مسلمون سے اگر آپ نے مسلمون سے بنایا تو ظاہرہ مسلمانی بنے گا نا. ٹھیک ہے نا. اب جب مسلم من سے بنائیں گے تو پھر وہ ڈیفرنٹ بنے گا، وہ پھر جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے. کسی کو پتا ہے مسلم من سے کیا بنتا ہے؟ اس میں ڈیفرنٹ ساؤنڈ آئے گی. اس میں یہ والی مسلمین، اس میں ڈیفرنٹ ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے، اس میں عینی ساؤنڈ آئے گی، لیکن تنوین وہاں بھی نہیں لگے گی. واحد میں وہاں پہ تنوین لگے گی. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کا مثنیٰ بنائیں گے، یہ نسبی جری حالت ہے نا، بلکہ صرف نسبی ہے. یہ نسبی ہے، صرف جری تو ولدن ہوتی ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے ولدن جری حالت ہوتی ہے. بٹ ان دونوں کا ولدن ہو یا ولدن ہو ولدینی ہی بنے گا. سیم بنیں گے، کاپی پیسٹ کرنے ہیں ولدینی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جب آئے گا تو پھر ہم وہاں پہ اس سٹیپ کو کریں گے. ابھی اس کو شامل نہیں کر رہے، میں صرف بتا رہی تھی آپ کو کہ وہ رفعی حالت ہے. جو آپ کی آنی ساؤنڈ ہے وہ رفعی حالت ہے، اور عینی ساؤنڈ جب آئے گی کتابینی کتابینی تو وہ نسوی جری حالت ہوتی ہے. اچھا اب کوئی اور آ جائیں، کر لیں. رفیق النساء آپ آئیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بنتن یہاں سے کرو. جی آپ کریے. بنتانی بنتن بنتانی کافرن کافرانی. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے، ہاں لازم اعراب زبر ہلکا لگانا کرنا ہے، زبر لگانا ہے اور الف اور نون کا اضافہ نون کرنا ہے. مقصور کا اضافہ کرنا ہے. ہاں، الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کرنا ہے. نون کے نیچے زیر ہوگی آنی، اس پہ زبر لگانی. بس یہ دو سٹیپ ہیں، بنتانی بن جائے گا. پھر جب آپ لکھیں گے تو ایسے نہیں چھوڑ دینا،
जोड़ के लिखना जी है, जी ता के साथ अलिफ जुड़ेगी लेकिन रा के साथ अलिफ नहीं जुड़ेगी। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ नहीं जुड़ती, उनको अलग ही लिखना पड़ता है, लेकिन काफ के साथ अलिफ जुड़ेगा, मुनाफिकानी। इसी तरह आपका यहाँ पे ता के साथ भी अलिफ जुड़ेगा, उस्ताजतानी। चलिए पढ़िए। मुनाफिकुन मुनाफिकानी उस्ताजतुन उस्ताजतानी तानी। अब गोल ता को तालिबतुन नहीं बोलना, उस्ताजानी नहीं लिख देना। अगर मोन्नस है तो फिर आपने उसके ऊपर ही जबर लगानी है, सही है। उस्ताजतानी अलिफ नून, दोनों के लिए एक ही तरीका है, ठीक है, दोनों के लिए एक ही तरीका है, आनी का इजाफा करना है। इसमें ता जो है उसको नहीं गिराना बीच में से, वरना वो मुजक्कर बन जाएगा, उस्ताजानी बन जाएगा। जुन। तो हाँ जी आपने जी। गोल ता को नहीं गिराना। इसमें देखिए पहला स्टेप जबर तालिबतुन लगाई, और पहला स्टेप जबर लगाई, फिर अलिफ नून जेर वाली। अलिफ और नून जेर वाली। तालिबतानी तालिबतानी, मक्तबुन एक डेस्क, मक्तबानी दो डेस्क, नाफिजतुन फिर एक खिड़की, नाफिजतानी दो खिड़कियां, दो खिड़कियां। उजुनुन उजुनुन उजुन कैसे बनेगा इसका? उजनानी उजुनानी। उजुनानी। उजुना देखिए इसको नहीं आपने कुछ करना, ठीक है, नून पे जबर और आनी का इजाफा करना। उजुनानी। उजुनानी, नून नानी बन जाएगा ना। चलिए दो काम। मदरसतुन अच्छा रिजलुन ये एक टांग, रिजलानी दो टांगे, मदरसतुन एक स्कूल, मदरसतानी दो स्कूल। ठीक हो गया, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए सबको समझ आ गई ये कैसे करना है। लास्ट पे जबर एक और अलिफ नून जेर वाली लगा दे। अब ये दो का मीनिंग देगा, ठीक है। ये कौन सी हालत है, एराबी हालत कौन सी है? ये रफा रफई हालत। आनी साउंड से रफई हालत है। जब ऐनी साउंड आएगी ना तो फिर हम कहेंगे ये नस्बी जरी हालत है। नस्बी भी ऐनी होगी, मदरसतैनी दो टीचर्स, लेकिन वो नस्बी और जरी हालत होगी, ठीक है। और फिर हम इसका यूज सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कभी रफई हालत आ रही होती है, कभी नस्बी जरी हालत। तो वो रफई हालत जब आ रही होती है तो फिर हम उसमें उसको या तो फिर फाइल, रफई हालत को हम फाइल बना रहे होते हैं, पीछे फेल ला रहे होते हैं, उसको फाइल रफई हालत, फाइल जो होता है मरफू होता है, तो वो हम फिर उसको वहां पे मरफू हालत में ला रहे होते हैं, मदरसतानी। और जब हमने मफूल बनाना होता है तो फिर हम मदरसतैनी ले आते हैं, और जब हमारे उसको मुदाफ इलैह बनाना होता है तब भी हम उसको मदरसतैनी ले आते हैं। तो वो फिर हम उसका यूज देखते रहेंगे। अब इसको देखें जरा, कौन आएगा? ईमान आप आइए, फौजिया आप आ जाइए, फौजिया का नंबर है, फौजिया आए। फौजिया माइक ले। क्या हो गया? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है बस। फौजिया रेहान, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम, बढ़िया। मैम वो मेरा नेट नहीं चल रहा था, अभी मैंने क्लास ज्वाइन की तो मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ से करना है। अच्छा छोड़े, फिर आप रहने दे, थोड़ी देर सुनिए। ईमान आप आ जाए। अच्छा थैंक यू। ईमान, अच्छा नुज़त आप आइए। मैम मेरी साइड पे काफी डिस्टर्बेंस है, मैं पढ़ नहीं सकती। ठीक है मैं कर लूं। ओके नहीं मैं करती हूँ, मेरे साथ मैं करती हूँ इंशाल्लाह। नुज़त कर रही मेरी आवाज आ रही है सही? जी जी आ रही। ओके। दर्जे ज़ेल हदीस में कुदसिया म्यूट करें, कुदसिया म्यूट करें। दर्जे ज़ेल हदीस में मुसन्ना अस्मा की निशानदही करें और उनके वाहिद अस्मा लिखें। कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसमें पहला मुसन्ना जो है वो कलिमतानी है, उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और उसका वाहिद है कलिमतुन। हाँ, कलिमतानी जो है वो कलिमतुन से बना हुआ है, ठीक है। ये भी रफ़ई हालत है वाहिद की, और ये भी रफ़ई हालत है। फिर उसमें दूसरा क्या है? अच्छा इसको मुसन्ना में लिखे, ये भी मुसन्ना है ना, और ये ठीक है। आगे और हबीबतानी भी मुसन्ना है, इसका वाहिद है हबीबतुन। हबीबतुन। अच्छा ये इसमें जात है
اور یہ صفت ہے, ٹھیک ہے. جی حبیبتن کیا ہے, یہ صفت, اور کلمتن جو ہے کسی نام ہے کسی چیز کا, ٹھیک ہے, کلمہ. اچھا, الی الرحمانی, الی الرحمن میں رحمان جو ہے وہ واحد ہے, یہ واحد ہے. اس کو آپ نے الف کے ساتھ, الف کے بعد نون زیر آ رہا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا. جی کیوں نہیں یہ سمجھنا, اللہ تعالیٰ وجہ کی بھی صفت بتا ہے دے. یہ. کیونکہ یہ رحمان اللہ دو تعالیٰ کی ہیں نہیں, صفت. رحمان تو ایک ہی ہے, پہلی جی. بات تو یہی ہے, ٹھیک ہے. جی اور اس میں آپ کا یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی پوری نہیں ہو رہی نا, دیکھیں. وہ تو حرف جر الا کی وجہ سے. ہاں, وہ زیر آ رہی ہے, حرف جر الا کی وجہ سے زیر آ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بھی زبر نہیں آ رہی نا, ٹھیک ہے. میم پہ تو اگر رحمان کریں گے تو میم پہ زبر اور پھر الف ہاں, ہو بس جائے گا. آپ اس کو لیکن سب سے یہ اچھی واحد. بات یہ ہے کہ رحمان ایک ہی ہے, دو نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. جی اور باجی الف لام لگا ہوا ہے تو بس پھر کہاں سے یہ وہ ہوگا؟ تو نہیں, اس میں تو الف لام تو اس پہ بھی آ سکتا ہے, الکلمتانی الحبیبتانی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. جی یہ نکرہ ہیں, یہ رحمان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے, اور وہ واحد ہے. ہاں, وہ ایک ہی ہے نا, تو اس میں نہیں ہے. تو اسی طرح میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی آگے بتاؤں گی, آپ پڑھیے. یہ کیا ہے, خفیفتانی, خفیفتانی یہ مثنیٰ ہے, اس کا یہ واحد خفیفتن. خفیفتن علی اللسانی, علی اللسانی لسان جو یہ واحد ہے. اور ثقیلتانی میں اچھا, یہ مثنیٰ ہے, یہ واحد ہے نا. جی جی یہ واحد ہے. ہاں, زبان ہے نا, یہ زبان دو تو نہیں ہے, ایک ہی. اس کا اگر آپ اس کی جمع ہوتی ہے, لیکن اس کا مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو یہاں پہ آپ مثنیٰ نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. اور یہ معرفہ ہے. جی اللسان, جیسے الرحمانی آ رہا تھا نا, اس لیے اللسانی آ رہا ہے. اچھا, ثقیلتانی کے بارے میں بتائیے. ثقیلتانی جو ہے یہ مثنیٰ ہے, اس کا واحد ثقیلتن. اچھا, فی المیزانی, میزان میں بھی آپ کا الف نون زیر آ رہا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ واحد ہے. واحد ہے, کیونکہ یہاں پہ جو زیر آ رہی ہے وہ فی کی وجہ سے آ رہی ہے, سیدھی سی بات. جبکہ کلمتانی خفیفتانی میں کوئی پیچھے حرف جر نہیں آ رہا, جی صحیح ہے. وہ مثنیٰ کی ہے, وہ حرف جر کی وجہ سے زیر نہیں آ رہی, وہ مثنیٰ کی وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ وہ صیغہ مثنیٰ کا ہے. آگے دیکھیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان جو ہے یہ بھی واحد ہے, اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی واحد یہ ہے. مرکب اضافی بن رہا ہے نا. جی ہاں, سبحان اللہ اللہ کی تعریف, اللہ کی پاکی بیان کرنا, پاکی, پاکی. تسبیح پاکی ہوتی ہے, تعریف جو ہوتی ہے وہ حمد ہوتی ہے, ثنا. اور سبحان اللہ العظیم. تو چلیں, آپ نے پہچان لیا ہے, آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہر الف نون زیر والا لفظ جو ہے وہ دو کا معنی نہیں دے گا, ٹھیک ہے. بہت اچھی یہ ایگزامپل اور بہت پیاری حدیث ہے, اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کلمتانی, دو کلمے, یہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, ٹھیک ہے, دو کلمے. الی الرحمانی, رحمان کی طرف, یعنی رحمان کے پاس کیا ہیں, ہلکے ہیں. نہیں, یہاں پہ ختم ہو گیا نا, یہاں پہ ختم ہو گئی یہ بات. کلمتانی حبیبتانی, یہ کیا بن جائے گا آپ کا, یہ ظاہر ہے آپ کی مبتدا بنے گا نا. صفت میں صفت موصوف بھی نا. ہاں, صرف موصوف بن کے کیا بنیں گے, مبتدا بنیں گے. اور کیونکہ ہم اس کو تو مبتدا نہیں بنا سکتے نا, تو ہم نکرہ کو مجبوراً مبتدا بنا رہے ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہ خبر ہی بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جملہ ختم ہو گیا, دو کلمے پیارے ہیں کس کو, رحمان کو, ٹھیک ہے. خفیفتانی علی اللسانی, اب یہاں پہ یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. ہلکے ہیں زبان پر, ثقیلتانی, یہ مبتدا بن جائے گا. فی المیزانی, یہ خبر بن جائے گی. بوجھل ہیں, بھاری ہیں, زبان پہ آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, میں تو کہتی ہوں ہر وقت پڑھیں, اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں ہے. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا میسج بھیجا تھا کہ جنت کی زمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں, اپنی امت کو میرا پیغام دینا کہ جنت کی زمین مٹی بہت سرخیز ہے, زرخیز ہے, لیکن اس کے پودے پھل جو کچھ لے کے آنے ہیں وہاں سے لے کے آنے.
تو سبحان اللہ، انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ سبحان اللہ کہنے سے درخت میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ اس سے زیادہ کوئی کلمے، یہ 2 کلمے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ٹھیک ہے، اور زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں. میزان کیا ہے؟ آخرت کا جو میزان ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، اور یہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ. سبحانہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، سبحان جو ہے نا یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور یہ رحمان ہے اور یہ سبحان ہے. اور وبحمدہ ہی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ بی حرف جر ہے، اور حمدہ ہی مرکب اضافی ہے، اور پھر یہ پورا کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری بن جائے گا. اسی طرح سبحان اللہ یہ بھی آپ کا مرکب اضافی ہے. العظیم، العظیم کس کی صفت آ رہی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی آ رہی ہے، موصوف یہ صفت ہے، تبھی تو دونوں کے نیچے زیر آ رہی ہے، دونوں پہ الف لام آ رہا ہے. تو سبحان، یہ ایسے کیوں لکھا ہے؟ سبحانہ کیوں لکھا ہے؟ یہ سبحانہ سبحانہ اسی کیوں طرح نہیں؟ ہاں سبحانہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ فولان کے وزن، اچھا سبحان اصل میں تو یہ سبحان نن ہوتا ہے نا، مصدر ہوتا ہے، سبحانن بھی ہوتا ہے، سبحانن، سبحانن. اب یہاں پر سبحان اللہ ہی، کیونکہ یہ کیا ہے آپ کا سبحان اللہ ہی، اس کو ملانے کے لیے زبر دی گئی ہے، ملانے کے لیے زبر دی گئی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، کیونکہ پیچھے تو کچھ نہیں آ رہا کہ جس کا مفعول وغیرہ بنے، یہ تو ملانے کے لیے زبر دی گئی. اب دیکھیں اگر سبحان اللہ ہی کیا کرتے تو کیسے ہوتا ہے نا، تو سبحان اللہ بھی کرتے تو کیسے ہوتا. تو اس کو بھی ایکسیپشن میں ڈالیں، جیسے آپ من کو زبر سے ملاتے ہیں نا، من کو زیر سے اور اس سے پیش نہیں ملا سکتے، من السماء، تو اسی طرح سبحان اللہ من الناس، من الناس ہے نا. تو کچھ یہ 1-2 ہی ایکسیپشن ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہے. اس کو بھی زبر سے سبحان ہے، سبحان نن ہے، یا سبحان نن، تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. مصدر ہے نا یہ. اچھا مصدر ہوتا کیا ہے؟ پچھلی کلاس میں میں نے بتایا تھا مصدر کیا ہوتا ہے ویسے بائی دا وے. فعل والی کام کا کرنا، نام ہوتا ہے، زمانہ کام کا فائدہ. کرنا. کام کا نام ہوتا ہے. وہ جو آپ کو شیٹ میں ایما. بھیجی ہے نا، اس میں آپ کو ایک چیز صرف سمجھ نہیں آئے گی. انگلش کے 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں جن کو جو عربی زبان ہے اس کے 3 پارٹس آف اسپیچ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. فعل تو فعل ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کے تیسرے پارٹس آف اسپیچ حرف ہے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، حروف جارہ اور حروف عاطفہ. اور جو شروع کی ہیں اس میں آپ کا نون کی باقی ساری چیزیں جتنی نون کی ہیں وہ اس میں کور ہو جاتی ہیں. حروف میں 2 چیزیں آتی ہیں، حروف جارہ، حروف عاطفہ. فعل فعل ہی ہے، اس میں کچھ نہیں ڈالنا. جو پہلا والا خانہ ہے نا اسم والا، اس میں آپ نے وہ جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سب سے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے اسم الفعل. صرف آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ اسم الفعل کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اسم الفعل؟ انٹرانزیٹیو ورب نہیں، انٹرانزیٹیو نہیں، وہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، وہاں کچھ اور ورڈ لکھا ہوا ہے انگلش میں. 1 منٹ میں آپ کو بھی دیکھ کے بتاتی ہوں، 1 منٹ میں یہ مصدر نہیں ہوگا باجی؟ میم ہمارے گروپ ہاں، میں تو ایسی کوئی ورک شیٹ نہیں آئی. میں دوبارہ ڈال دوں گی. آپ لوگ لیٹ شاید جوائن کیا نا، میں ڈال دوں گی دوبارہ. اوکے. ورک شیٹ نہیں ہے، بس اس میں بتایا گیا ہے کہ انگلش کے 8 پارٹس آف اسپیچ کو کیسے ہم وہ 3 میں صرف ڈیوائڈ ورڈ کریں گے. میننگ والی جو ہے نا، الفاظ معنی والی آئی ہیں پی ڈی ایف. ہاں دوبارہ بھیج دوں گی، آپ لیٹ آئی ہیں کلاس. جزاک اللہ. میں ڈال دوں گی دوبارہ شیٹ. اچھا وہ جو اسم الفعل لکھا ہوا ہے نا وہ مصدر ہے، اس کے آگے مصدر لکھ لینا، ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے انٹرجیکشن. انٹرجیکشن کیا ہوتے ہیں؟ اسم الفعل ہوتے ہیں. اسم الفعل کیا ہوتا ہے؟ وہ مصدر ہوتا ہے، جیسے کھانا پینا، رونا، ہنسنا، یہ مصدر ہوتے ہیں. اب سبحان کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا. نا کا معنی آ گیا نا، تو جس میں نا کا معنی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مصدر ہوگا. پاکی بیان کرنا، ٹھیک ہے، تسبیح کرنا، ثنا کرنا، تو یہ جو بھی اس کے معنی لیں گے کرنے ہی آئے گا آگے، تو یہ مصدر ہے، اسم الفعل ہے. تو یہ جو مصدر ہوتا ہے یہ آپ کا مضاف بن کے آ سکتا ہے. فعل کبھی مضاف نہیں بنتا، ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ نون مضاف بنتا ہے.
تو اسم الفعل جو مصدر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی تنوین آتی ہے نا, دربن, دربن, جو بھی آپ بولیں, ہے نا, مارنا, اکلن, کھانا, تو اس میں بھی تنوین, الف لام بھی آ سکتا ہے, تو اس لیے اس کو پھر ہم مصدر کہتے ہیں. اور وہاں پہ آپ صرف آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی, باقی سب سمجھ آ جائے گی, اس میں کوئی مشکل نہیں. اچھا, ابھی جمع کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. مثنیٰ تو بہت آسان تھا, ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. جمع کے بارے میں پڑھتے ہیں. کوئی اور آئے پڑھے؟ کوثر آپ پڑھیے آگے. کوثر آ رہی ہیں؟ ایمان آپ پڑھیں گی؟ آپ کی اردو اچھی ہے؟ اردو اچھی ہے؟ جی میم. پڑھیے. جی. عربی زبان میں جمع دو طرح کی ہے, جمع سالم. جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم موجود رہتا ہے. یہ جمع باقاعدہ ایک فارمولہ کے تحت بنتی ہے. اچھا رک جائیے. جمع سالم کو اور کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں جمع سالم کو؟ ساؤنڈ پلورل. انگلش کا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. آگے جو جنریشن آ رہی ہے آپ نے انگلش میں پڑھانا ہے. آپ لوگ تو اردو سمجھ رہے ہیں نا, میں بھی ان کو پھر انگلش سمجھانا ہے, تو آپ کو ساؤنڈ پلورل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جمع سالم. پھر اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ہے نا. ساؤنڈ پلورل کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے مذکر سالم اور ایک ہوتی ہے مؤنث سالم. یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, مذکر سالم ہوتی ہے. اچھا, اب سالم کا مطلب, ساؤنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساؤنڈ پلورل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میم یہ پورا رہتا ہے, اس میں ورڈ ٹوٹتا نہیں ہے. جو ورڈ مذکر کا ہوتا ہے وہی مونس میں جا کے اس میں کچھ ایڈیشن ہو کے بن جاتا ہے, لیکن ایکچوئل ورڈ ٹوٹتا نہیں ہے. ہاں, اصل لفظ جو ہوتا ہے, واحد کا لفظ, وہ جمع کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا واو نون کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایک فارمولہ ہے جس سے یہ بن جاتی ہے. سالم جو ہوتی ہے ایک فارمولے سے بن جاتی ہے, بٹ جمع مکسر جو ہوتی ہے نا, یہ فارمولے سے نہیں بنتی. اس کا کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے, اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ آگے واو نون لگا دو یا یا نون لگا دو. واو نون رفعی حالت میں لگائیں گے اور یا نون نصبی جری حالت میں لگائیں گے. اس میں کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے, اس کے تقریباً 34 فارمولے ہیں. اور بعض دفعہ تو آپ کو اردو میں یوز ہو رہے ہیں تو پتہ ہی ہوتا ہے, ورنہ آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی ساؤنڈ پلورل. اس کی 2 قسمیں ہیں, مذکر سالم اور مؤنث سالم. پہلے ہم مذکر سالم پڑھیں گے, پھر مؤنث سالم پڑھیں گے. اچھا, ابھی جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ بروکن پلورل. بروکن جو ٹوٹ, جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ گیا. چلیے پڑھیے. ایمان, دانش, آپ کا مائک میوٹ ہو گیا. جی میم پڑھی ہوں. جمع مکسر, جمع کی وہ قسم جس کے شروع میں متعلقہ واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم نہیں رہتا, بلکہ جمع بنانے کے لیے توڑ دیا جاتا ہے. جمع کی اس قسم کا کوئی فارمولہ نہیں ہے, یہ جمع یاد رکھنی پڑتی ہے. یاد ہی رکھنی پڑتی ہے, آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. نہیں تو پھر اردو میں یوز ہوتی ہیں بہت ساری, تو وہ ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں, یا پھر آپ ڈکشنری میں چلے جائیں, بہت مشکل ہو رہی ہے. تو اچھا, اس کے بعد کچھ اوزان بھی آپ نے جب ہم نے پڑھایا تھا, ہاں, تو اوزان بھی ہیں. 4 اوزان تو آپ نے خاص طور پہ یاد رکھنے ہیں, کیونکہ وہ میں نے ایک جو ہے کیا اوزان بتائیں 4 میں نے خاص جمع مکسر کے. میں نے آپ کو ایک اور پیپر بھیجا ہے شاید کلاس میں, جس میں میں نے قرآن مجید کے 180 شاید میں نے وہ جمع مکسر والے بھیجے ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں. تو کوئی پیج آپ کو ملا ہے؟ میں نے بھیجا ہے. آپ ہاں جی بھیجا ہوا ہے. ہاں بھیجا ہوا نا, جس میں 180 قرآن مجید سے وہ نکال کے بتائے گئے. پھر سے چلیں ٹھیک ہے, میں دوبارہ بھیج دوں گی. پلیز جلدی جوائن کیا کریں. جب بھی کوئی کورس شروع ہوتا ہے پھر آپ لوگ لیٹ آتے ہیں, پھر میرے لیے بڑا وہ ہو جاتا ہے, اتنی ساری کلاسز کو اسٹوڈنٹ کو سنبھالنا. اب یہاں پہ یہ 180 جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ ان 4 اوزان پہ دیے گئے ہیں, اس لیے میں نے بھیجا تھا. جمع مکسر کے اوزان ہیں وہ, اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو مفاعلو, اس وزن پہ ہیں وہ. اب آپ نے پہچانے ہیں کہ وہ کس وزن پہ آ رہے ہیں. مفاعلو جیسے مساجدو ہے نا, مدارسو, صحیح ہے, تو یہ مفاعلو ہے. پھر اس کے بعد دوسرا وزن کیا ہے؟ وہ ہے مفاعلو. یہ 4 وزن جو ہیں, یہ ان کو میں کیوں اسپیشلی لکھوا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں.
یہ غیر منصرف کے وزن ہے، یہ منصرف نہیں ہے. ان کی صرف دو شکلیں بدلتی ہیں، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اس میں جو آپ کا لفظ آئے گا اس کی مثال ہے منادیلو، مندیلن، اور منادیلو جمع بنے گی اس کی. یہ الف کے بعد 2 لیٹر یا الف کے بعد 3 لیٹر. اگر 3 لیٹر ہوں گے تو مڈل والے پہ سکون ہوگی. یہ دوسرا وزن ہو گیا مفاعلو. تیسرا وزن ہے افعلاؤ. اس کی کوئی جو بتائیں مثال، کسی کو یاد ہے؟ افعلاؤ، الف کے بعد حمزہ. اغنیاء، نہیں، اغنیاؤ، اصدقاؤ، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار ہیں. یہ 4 وزن غیر منصرف کے وزن، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ ان پہ تنوین نہیں آئے گی بالکل بھی. ان کے علاوہ سب پہ تنوین آئے گی. اقلامن، ابوابن، سب پہ تنوین ہے. طلابن، وہ 3 شکلیں بدلی کریں گے، بٹ یہ 4 جو ہیں افعلاؤ اور فعلاؤ. لاؤ، اس پہ زبر آئے گی. الف اور حمزہ لاسٹ میں آ رہا ہے ان دونوں کے. ان دونوں کو ایک ساتھ لکھیں اور ان کی مثالیں بھی لکھیں. اس کی مثال کیا ہوگی؟ فعلاؤ کی فقراء، فقیر سے فقراء، غریب سے غرباء. دیکھیں وہاں پہ اگر میں نے آپ کو پڑھایا تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا ایزی لگ رہا ہے نا. یہ اگر فرسٹ ٹائم یہ پڑھتے تو یہ بہت مشکل لگتا ہے آپ کو. تو ان کو نوٹ کریں، اور جو میں نے ساتھ شیٹ دی ہے اس میں سے آپ دیکھیں، ہر ورڈ کو دیکھیں کہ ان 4 میں سے کس اوزان پہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ کسی وزن پہ کوئی لفظ نہیں آئے گا وہاں پہ. وہ شیٹ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، میں دوبارہ ڈال دوں گی گروپ میں. اچھا، پھر یہ جمع مکسر کے غیر منصرف ڈپٹوٹ ہیں. یہ غیر منصرف کے اوزان ہیں، بس 4 ہی ہے. جب بھی یہ دیکھیں گے آپ نے کبھی بھی اس کے اوپر 2 پیش نہیں لگانے، ایک ہی پیش لگانا. مساجدو، منادی، اس کو مساکینو بھی بول سکتے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو الف جمع ہے اس سے پہلے والے 2 لیٹر ہوں گے، صرف 2 لیٹر ہوں گے اور ان دونوں پہ زبر ہوگی. یہاں پہ بھی دیکھیں 2 لیٹر ہیں، ان دونوں پہ زبر ہے. اس فا پہ بھی زبر ہے اور میم پہ بھی زبر ہے. تو یہ آپ کا آگے الف کے بعد 3 لیٹر، الف کے بعد 2 لیٹر. چلیے آگے چلتے ہیں. جمع سالم بنانے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. پڑھیے دانش، پڑھیے. جمع سالم بنانے کا طریقہ. جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مونث دونوں قسم کے اسماء میں مختلف ہے. مذکر اور مونث میں سیم کیا تھا؟ سیم کیا تھا دونوں کا طریقہ؟ وہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیم تھا. آنی ساؤنڈ لگا دینی تھی، ہے نا، جی، آخر میں زبر لگا کے واحد میں. وہاں پہ طریقہ سیم تھا، لیکن یہاں پہ اب دونوں کا طریقہ مختلف ہے. اس میں مذکر میں واو نون لگے گا، اس میں آتن لگے گی ساؤنڈ. اس میں اونا ساؤنڈ لگے گی اور اس میں کیا لگے گی؟ آتن کی ساؤنڈ. تو بس یہ فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے. اونا رفعی حالت ہے، آتن بھی رفعی حالت ہے. چلیے آگے پڑھیے. جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ. جمع سالم مذکر بنانے کے لیے متعلقہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو دمہ یعنی پیش دے کر واو اور زبر والی نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس سے اسم کے آخر میں اونا کی آواز پیدا ہوتی ہے. مثلا مسلم سے مسلمونا، کافر سے کافرونا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی 2 سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے. آخر میں آپ نے دینا ہے پیش، اور جب زبر دی تھی آپ نے تو زبر کے بعد الف لگایا تھا، ٹھیک ہے. زبر کے بعد آتا ہی الف ہے، اور جب پیش لگائیں گے تو آگے واو ہی آتی ہے. پیش کے بعد الف نہیں لگا سکتے، تو آپ نے واو لگانی ہے، ٹھیک ہے. اور واو کے اوپر سکون ڈال کے، اور یہ اونا ہے، اونا ساؤنڈ. واحد کے لفظ کے اوپر آپ نے 2 پیش لگی ہیں تو اس کو ایک گرا دینی ہے، ایک رہنے دینی ہے، اور آگے واو نون کا اضافہ کر دینا، تو مسلمونہ بن جائے گا. کافرون سے کافرونہ، یہاں پہ پیش لگائیں گے، آگے واو لگائیں گے کیونکہ اس کی مطابقت واو کی پیش سے ہے، اور آگے نون لگائیں گے، تو یہ آپ کا کافرونہ. اس میں واحد کا لفظ سلامت، اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں. مسلمون بھی مذکر ہے اور کافرون بھی مذکر ہے، اس سے جو جمع بن رہی ہے وہ بھی مذکر بن. یہ رفعی حالت ہے، اونا ساؤنڈ سے رفعی حالت ہے. جب ہم نسبی جری بنائیں گے تو وہ اس میں مسلمینہ مسلمینہ آ جائے گا.
وہ بات کی بات. اب یہ پوائنٹ پڑھیے. اگر مذکر عاقل کا علم یا صفت ہو تو جمع سالم مذکر. علم نہیں ہے یہ، علم کا علم. علم جھنڈا ہوتا ہے نا، علم جی جی فلیگ ہوتا ہے نا، علم نشانی اس کا مطلب ہوتا ہے. عالمین بھی اسی سے بنا ہوا ہے، علم سے بنا ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مذکر عاقل کا علم یا صفت ہو تو جمع سالم مذکر آتی ہے. اب کیا ہے، اگر مذکر عاقل کا علم نام، ٹھیک ہے، اب نام کیا ہے، مثلا زیدن نام ہے. اب زیدن کی کیا بنے گی، عاقل کا نام ہے نا، مذکر کا نام ہے نا، تو ہم اس کی جمع بنائیں گے زیدون. تو یہ علم کی بن گئی. اس کی مثال لکھ لیں زیدون. اور صفت کی مثال کیسے لکھیں گے، جیسے ابھی مسلمون بھی تھی، کافرون بھی تھی. تو یہ صفت ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے، اس میں آپ وہ نون لگائیں گے تو یہ کافرون مسلمون بن جائے گا. یہ نام تو نہیں رکھتے نا، ایڈجیکٹیوز ہے نا. ٹھیک ہے، کچھ ہم رکھ بھی لیتے ہیں، صالحون، صالحون، وہ ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن صالحون تو کوئی نام نہیں رکھتا نا، صالحون ہی رکھتے ہیں، صالحتن رکھتے ہیں. تو سمجھ آ گیا. اگر مذکر عاقل کا علم ہو، یعنی اس کا نام ہو، جو اس کا پراپر ناؤن ہوتا ہے یا اس کا ایڈجیکٹیو ہو، تو جمع مذکر سالم آئے گا. اچھا جی، آپ مشق کرنی ہے، یہ والی مشق آپ کیجئے گا. اس کو بنانا ہے آپ نے، کیسے بنائیں گے ذرا سا بتائیے. اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے ایمان؟ جی میم، اس میں واو پیش لگا کے واو اور پھر نون زبر کے اضافہ پہلے تو کر دیں پیش گے. لگائیں گے نا. اگر 2 پیش لگے ہیں تو 1 پیش گرا دیں گے. ٹھیک ہے، جی تو 1 پیش لگائیں گے اور پھر واو نون یہ لگا واو دیں گے، نون لگا کے اور ان کو جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، جی اس واو پہ سکون آئے گا، وہ لازم جی لگانا ہے. واو پہ سکون آئے گا تبھی تو یہ ڈبل حرکت دے گا نا. دیکھیں اولائکا میں جو واو آتا ہے نا، اولائکا میں اس میں کچھ بھی نہیں آتا، اس کو آپ نے صرف او پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، واو کو نہیں پڑھنا آپ نے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جب حرکت ہے تو آپ اس کو مومنون نہ پڑھیں گے نا، 2 حرکت پڑھا جائے گا نا. صرف مومنون تو نہیں پڑھا جائے گا نا، مومنون نہ پڑھا جائے گا، کافرون نہ پڑھا جائے گا، عابدون نہ. تو وہ بھی پڑھنی ہے، پیش بھی پڑھنی ہے، 2 حرکت ہے یہاں پہ. صحیح ہے، تو یہ آپ نے بنانا ہے. اسی طریقے سے کوشش کیجئے گا، اور اس کو بالکل لائٹلی مت لیں، لکھیں ان کو تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. اور یہ سارے مشرکون یہ سب رفعی حالت ہے، آنی ساؤنڈ بھی رفعی حالت ہے، اور یہ مشرکون جو بنائی ہے یہ جمع کی رفعی حالت ہے. یہ کس کی ہے، یہ ڈوئل فارم کی رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہم مفسدن سے بناتے ہیں تو مفسدن واحد ہو گیا تنوین کے ساتھ، اور مفسدانی، ٹھیک ہے، دال پہ زبر لگا کے آنی ساؤنڈ، اور مفسدونا. مفسدونا کیسے بنے گا، وہ پہ دال پہ پیش اور وہ نون آگے ایڈ کرتے ہیں. تو بلکہ آپ تینوں بنائیے گا، ہر ایک سے تینوں بنائیے گا. واحد بھی بنائیے گا، واحد پہ بھی تنوین لگا کے اس کی رفعی حالت بنائے، اور پھر نصبی آگے اس کی ڈول کی بھی رفعی حالت بنائے، اور جمع کی. پھر جب میم ہم یہ اس کی سمجھ نہیں آئی، جو آپ نے بتایا تھا زیدن زیدون، تو یہ ناموں کی تو ہم جمع بناتی نہیں. جیسے میرا نام ہے، اپنے نام کی تو میں جمع بناتی نہیں کبھی، کہ بناتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں بناتے. کوئی بات نہیں ہے نا، انہوں نے بتایا نا کہ اگر اس کا نام ہے، دیکھیں فرض کریں میں آپ کو بتاتی ہوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر کیا صادق نام نہیں ہوتا ہے نا، صادق، ہاں جی، وہ تو صادق ہے. ہاں صادق ہے نا، تو ہم نام رکھتے ہیں نا اس کو. ہاں جی، صفت کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ علم ہو یا صفت ہو. اگر یہ صفت کے اچھا طور پہ آ رہا ہے تبھی آپ اس کی جمع بنائیں گے، جب آپ یہ نام کے طور پہ آ رہا ہے تبھی آپ جمع بنا سکتے ہیں، صادقانی. ٹھیک ہے، ہاں، تو بنائے نہ سمجھ بنائے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے نام کی نہ بنائیں، لیکن بن تو جاتی ہے نا. بن جاتی تو ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو وہ جو بھی ہمارے نام ہوں گے نا، تو ان کی وہ کہہ رہے ہیں بنا سکتے ہیں، علم کے بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح میں نے اس لیے میں نے ایگزامپل جو آپ صادق کی نہیں دی تھی، میں نے زید کی دی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آئے، تبھی تو آپ کے دماغ میں سوال آیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بات اس میں آپ نے نوٹ کرنی ہے، اور اچھی طرح نوٹ کر لیں. اگر کوئی صفت ہے اور اس کو آپ نام رکھ لیتے ہیں اپنا، تو اس میں سے صفت چلی جائے گی. یہ میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو، ابھی بتایا. ہاں ابھی بتایا. مثلا جو ہے شاکرن کیا ہے، صفت کا صیغہ ہے نا، شاکرن صفت ہے نا.
आबिदुन सिफ्त है, काफिरुन सिफ्त है, लेकिन काफिर तो कोई नाम नहीं रखता ना अपना, नाम तो अच्छे वाले रखते हैं, शाकिर, सादिक, ये सब रखते हैं ना। तो जब हम उसको नाम बना लेते हैं, सालेहुन, ठीक है, सिफ्त का सीगा है, जाकिरुन सिफ्त का सीगा है, जब हम उसको नाम बना लेते हैं अपना, तो फिर उसमें सिफ्त खत्म हो जाएगी, सिर्फ वो अलम रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था। हाँ बताया है, मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज डिस्कस करती हूँ आपके लिए। तो ये आपका जब अलम बन जाएगा तो फिर जरूरी नहीं है कि वो साले भी हो सकता है वो ताले हो, उसमें अब वो सिफ्त खत्म हो गई है। अब आप उसको, उसके नाम को एज एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते, आप कहेंगे ये अलम हो गया है। इसी तरह ताहिरा, ताहिरुन और ताहिरा ये दो नाम है ना। अब ताहिरा नाम तो आप रख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर से वो सिर्फ जो है ना वो चली जाती है, वो अब सिर्फ अलम है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि वो ताहिरा भी हो, पाक भी हो, साफ भी हो, ऐसा हो सकता है ना। अच्छा, इसी तरह जाकिरुन, ठीक है, अब जाकिरुन को नाम लिखा तो जरूरी तो नहीं वो जिक्र करता हो हर वक्त। जाकिरा तुन, जाकिरा भी नाम रखते हैं, औरतों के नाम पे एक पेश आती है, जाकिरा तू होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो जिक्र करने वाली हो। इसी तरह आबिदुन, आबिदतुन, तो जब वो नाम बना देंगे ना तो फिर सिर्फ वो अलम रह जाएगा। ठीक है, समझ आइए बात बाजी की नहीं है? बाजी मैं ये पूछ रही थी, जब हम नाम रखते हैं सिफ्त वाला भी, तो हम वो सिर्फ देखकर ही नाम रखते हैं ना, तो वो तो इंसान के ऊपर है वो क्या कर रहा है या नहीं है। लेकिन जब भी हम लेकिन अरब नामों लोग के क्या मायने कहते हैं, लेंगे- नहीं मेरी बात समझे ना आप। जी देखें, मैं आपका नाम आ गया मेरी जुबान पे, अब मैं वाकई वो, जब आप देखें आपका सवाल भी आ गया ना, फिर जब मैं इस तरह का जिक्र करती हूँ तो आपका सवाल भी आ गया कि जरूरी तो नहीं है नाम हम रखते हैं अच्छे ताकि उसमें अच्छी सिफात आए, और उसमें आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी तो नहीं भी इतना आती ना। हो सकता है सादिक उन नाम वाला बहुत झूठा हो। जी, लेकिन आप मैं यही उसको, पूछ रही थी कि हम जब मीनिंग करेंगे तो वो तो मतलब तो वही होगा ना उसका। मतलब तो वही होगा, लेकिन देखिए ना, अब एक रूल है ना कि जब वो सिफ्त है तो सिफ्त है, वो सिफत का सीगा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो नाम ठीक है, बनेगा अलग उसमें से सिफत चली जाएगी। ठीक है, आप लेकिन बाकी सारी मीनिंग तो बातें छोड़ रहेगी। दें, आप बाकी सारी बातें छोड़ दें, बस एक बात याद रखें कि जब आपने उसको अलम बना लिया तो वो अलम ही है, नो मोर। फिर उसके आगे आप कोई उसकी सिफ्त लगाएंगे। जब आप उसको एज अलम यूज कर रहे हैं तो फिर अगर आप इसको भी सिफ्त बोलेंगे और उसके आगे जो आप सादिक उन, इसके आगे लगाइए कोई एक सिफ्त लगा दें सादिक की, है ना, लगाइए कोई सिफ्त, ताहिर यानी इसकी कोई सिफ्त लगानी है सादिक की, कोई सिफ्त लगाएं। अलीहुन लगा दें, अलीहुन। जकीयुन लगा देना, इंटेलिजेंट है। तो सही, अब ये अगर आप इसको भी सिफ्त का सीगा कहती हैं, इसको भी सिफ्त का सीगा कहती हैं, तो ये तो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा ना। सही, तो इसको आप इसमें सही, जात के तौर पे, अलम के नाम पे, इसको अलम के तौर पे लेंगी, तब भी जाके ये उसकी सिफ्त बनेगी। और ये क्या बनेगा फिर आपका फिर क्या बनेगा, फिर मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, फिर जुमला बन जाएगा। जी, ठीक है, इसको आप अलम के, तो अलम डेफिनेट नाउन होता है ना, ये डेफिनेट नाउन है जी कि नहीं मुझे बिल्कुल। बताएं? अलम डेफिनेट सादिक नाउन है होते ना? हैं। जी, डेफिनेट नाउन है। मुझे ये बताएं कि मोहम्मदुन डेफिनेट नाउन है कि नहीं है? जी है, नाम है, तो हमेशा सादिक भी हो सकता है ना, हर अलम जी, डेफिनेट नाउन है, तो सादिक भी डेफिनेट नाउन है। तो इसकी आप सादिक को जब आपने एज अलम ले लिया, नाम है, तो फिर उसके आगे उसकी सिफ्त लगाएं। ठीक है, आप ठीक दोनों है, को सिफ्त बनाएंगी, इसको भी सिफ्त बनाएंगे कि ये तो सादिक उन तो सिफत का सीगा है, और यहाँ पे जकीउन भी सिफत का सीगा है, तो फिर तो ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा, जुमला नहीं बनेगा। जो आप मतलब बनाना चाह रही है वो नहीं बनेगा। सही, तो आप ठीक है, कहना चाह रही है ना कि जुमला बनाना चाह रही है कि सादिक जो है वो इंटेलिजेंट है ना, ज़हीन है, तो है लगाना जी चाह रही बिल्कुल। हैं, तो फिर आपका ये क्या है, डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप उसको नाम किसी का एज अ नाम यूज करेंगी ना, एज अ अलम यूज करेंगी, तो फिर उसके आगे सिफ्त लगाएंगी,
اس جی کے آگے اس کی صفت لگائیں گی, اس میں سے ختم ہو جائے گی, وہ صرف ٹھیک ہے, اس کو علم بس کرنا, اس وہ کو صرف. علم بن جائے گا بس. اب جیسے آپ کا نام طاہرہ ہے نا, تو آپ طاہرہ کے آگے اگر آپ کوئی جملہ بنانا چاہتی ہیں تو جیسے میں کہتی ہوں طاہرۃ زکیۃ, رائٹ, تو طاہرۃ کا ایز علم یوز کریں گی یا اس کو بھی صفت کے طور پہ یوز کریں گی؟ یہ نہیں, کہنے کا علم کے طور پہ, علم کے طور پہ. جی زکیۃ اس کی خبر بنائیں گی. جی. اب طاہرۃ نہیں ہوتا, میرے منہ سے بار بار نکل رہا ہے, طاہرہ تو ہوتا ہے, عائشہ تو ہوتا ہے, فاطمہ تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر ہم جمع مؤنث بنانے کا طریقہ ہے, یہ بھی آسان ہے انشاءاللہ, آپ لوگ کر لیں گے, کر سکتے ہیں تو اگلی ایکسرسائز بھی کر لیجیے گا, میں پڑھا دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا. اس کے بنانے کا طریقہ کوئی اور پڑھ لے آ کے. کوثر آپ آئیں گی؟ کوثر گڑیالی آپ آئیں گی؟ جی مجید. ہاں جی پڑھیے. جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ. جمع سالم مؤنث بنانے کے لیے جن مؤنث اسماء کے آخر میں گول تا آتی ہے ان اسماء کی گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا لگا دی جاتی ہے, جس سے اسماء کے آخر میں آتن کی آواز پیدا ہوتی ہے. مثلاً مسلمتن سے مسلماتن اور جنتن سے جناتن. اچھا آگے پڑھیے. اگر مؤنث عاقل کا علم ہو یا علم نہیں ہے بھائی, علم ہے. سوری, ساروں پہ زبر آئے گی. علم. علم. اگر مؤنث عاقل کا علم ہو یا عاقل و غیر عاقل کی صفت ہو تو جمع سالم مؤنث استعمال ہوتی ہے. اچھا, تو آپ کا یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا علم کا تو پتہ چل گیا نا, مؤنث عاقل کا علم ہو یعنی اس کا نام ہو, جیسے عابدہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی بھی آپ کیا جمع مؤنث سالم ہی بنائیں گی, مذکر تو نہیں بنائیں گی نا, گول تا لگی ہوئے. اسی طرح جیسے بنتن کا آپ کیا بناتی ہیں, بناتن بناتی ہیں نا, تو وہ تو علم, ہاں وہ تو علم تو نہیں ہے, ذات ہے, اس میں ذات ہے لیکن بناتے ہیں. یا عاقل وغیر عاقل اور غیر عاقل کی صفت ہو, اگر ساعتن کی صفت آ رہی ہے, اگر غیر عاقل کی یعنی صفت آنی چاہیے یہاں پہ اس کی, اور عاقل کی بھی صفت آنی چاہیے اور غیر عاقل کی بھی آنی چاہیے, دونوں کی. تو عاقل کی کیسے بنے گی, عاقل کی جیسے صادقتن, صادقاتن. ہاں صادقاتن ہو جائے گی, اور غیر عاقل کیسے بنے گی, جیسے ساعتن. اب یہ تو نام ہے, یہ نون ہے نا, لیکن اگر اس کی ہاں اس کے آگے اس کی صفت آ رہی ہے تو اس کی بھی جمع جو بنے گی وہ آگے الف تا سے بنے گی. مثلا قدیمتن ہے نا, قدیمتن ہے نا, تو قدیمتن کیا ہے, وہ آپ کی قدیماتن بنے گی. صحیح ہے. اچھا جناب, ان چیزوں کو تو پھر آپ پریکٹس جب کریں گے نا چیزیں ضرور سمجھ میں آتی ہیں. تو بہرحال ہم نے کرنا کیا ہے کہ لاسٹ لیٹر پہ زبر لگانی ہے. زبر کیوں لگانی ہے, وہاں پیش کیوں لگائی تھی اور یہاں زبر کیوں لگا رہے ہیں, کیونکہ آگے الف آ رہا ہے نا, تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتی ہے. تو آپ نے وہاں پہ زبر آنی ساؤنڈ میں بھی زبر لگائی تھی کیونکہ الف آ رہا تھا, اور اونا ساؤنڈ میں پیش لگائی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے, آگے الف تا کا اضافہ کرنا ہے, تو آپ نے یہاں بھی زبر لگانی ہے. مسلماتن, جنتن سے جناتن. جب بھی گول تا لگی ہوئی ہوگی, چاہے وہ کسی کا نام ہے یا اس کی صفت ہے, وہ آپ کا کیا بنے گا, آگے الف تا سے بنے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے ساری صفات ہیں عابدہ, اور اگر یہاں میں سے اس میں سے کوئی اپنا نام رکھ لیتا ہے, جیسے خالدہ رکھتے ہیں, عابدہ رکھتے ہیں, مومنہ بھی رکھتے ہیں, برے نیم تو نہیں رکھتے نا, اچھی رکھتے ہیں, سائمہ بھی رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, روزہ رکھنے والی, تو پھر وہ صرف علم رہ جائے گا. پھر اگر آپ نے صرف اس کی لگانی ہے تو اس کے آگے لگائیں گے, اس کو ایز علم ہی یوز کریں گے. ٹھیک, کلیئر ہے بات. ابھی یہ بھی بنائیے گا اور وہ بھی ایکسرسائز بنائیے گا, کریے گا. پھر جمع مکسر کے پھر ہم دیکھیں گے. جمع مکسر کے 4 اوزان میں نے دیے ہیں اور اس کی وہ شیٹ کرنی ہے آپ نے, اگر وہ کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. صحیح ہے, اس میں دیکھنا ہے کہ کون سا جو ہے وہ پھر میں کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کر لوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ سب کچھ سمجھ آ گئی ہو, سب کچھ سمجھ آ گئی ہو. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. یاسمین کو نہیں لیا میں نے, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.
اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.